बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज उस जो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियंस का ट्रायल कर सकती हैं या नहीं कर सकती, उस बारे में जो हमारी नालिश थी, जिसमें चौधरी एतजाज़ आसन और दीगर पटिशनर्स थे, और चौधरी साहब की तरफ से मैं वकालत का सर अंजाम दे रहा था, वकालत के फ़राइज़। आज उसकी फिर शुरुआत हुई है। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने आज फिर इरादा किया सुप्रीम कोर्ट के आगे कि जो अंडरटेकिंग उन्होंने पहले दे रखी है वो उस पर अमल पैरा पूरी तरह से हैं, जिसका मतलब ये है कि ट्रायल नहीं होगा जब तक ये मुकदमा चलेगा। जिसका मतलब ये है कि उनको जो 102 अशख़ास हैं उनको वकील से मशावरत की भी इजाज़त होगी, जिसका मतलब ये था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स से भी उनका रब्ता और ताल्लुक़ और उनकी कनेक्शन, उनका बातचीत करवाई जाएगी, और उनको जगह जो उनको महबूस जिस जगह रखा जा रहा है वो भी उनकी डिग्निटी के मुताबिक उसको मलहूज़ रखा जाएगा। आज उसका इरादा किया और चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपको ये किसकी हिदायत हैं, तो उन्होंने कहा टॉप आर्मी ब्रास उन्होंने कहा, अटमोस्ट यानी टॉप की। सो आज इस इरादे के बाद तो फिर ये तय हो गया कि एक किस्म का जिस तरह एक स्टे ऑर्डर होता है, आज ये प्रोसीडिंग्स मुअत्तल रहेंगी जिस वक्त इस चीज़ का फ़ैसला नहीं होता। ये हमारी पहले दिन से इस्तदा थी, अगरचे तहरीरी तौर पर तो इसमें को मुंदरज न किया गया, लेकिन जब अंडरटेकिंग आ जाती है लॉ ऑफिसर की, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की, मैं ख़ुद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान रहा हूँ, और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ऐसा बयान कभी नहीं दे सकता है जब तक कि उसको पूरी तरह से वो इंश्योर ना कर ले। सो इसलिए क्योंकि वो जवाबदेह होता है अदालत को भी, जहाँ वो वफाक का नुमाइंदा होता है वहाँ वो अदालत का भी प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर की हैसियत से जवाबदेह होता है। तो आज ये तो तय हो गई कि अभी कोई प्रोसीडिंग उस वक्त तक इनके ख़िलाफ़ नहीं होगी जो 102 महबूसीन हैं मिलिट्री कोर्ट में, जब तक इसका फ़ैसला नहीं होता। आज जब शुरुआत हुई तो अटॉर्नी जनरल साहब बदस्तूर अपने दलाइल दे रहे थे, और कल के तसलसल के बाद आज उन्होंने फिर शुरुआत की। और आज भी उन्होंने पहले कल तो उन्होंने ये तय किया था कि क्या ये अदालतें हैं भी कि नहीं हैं, क्या ये आर्टिकल 175 आइन के और 203 के आइन के, क्या ये अदालतें अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट हैं या नहीं है। तो आज उन्होंने उस चीज़ को तस्लीम किया कि ये अदालतें अदालत आलिया या उज़्मा के कंट्रोल और सुपरविजन में नहीं है, इसलिए इनको अदालत आर्टिकल 175 और 203 के तहत इसको अदालतें नहीं कहा जा सकता। तो फिर बेंच की जानिब से इस्तफसार हुआ कि फिर ये क्या है, अगर ये अदालत नहीं है जो समाअत कर रही है 102 अशख़ास को मुकदमे को, अदालत नहीं है आइन के मुताबिक, तो फिर ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये ट्राइब्यूनल इसको मुतसबर कर लें जो कि कानून अपने ज़ाब्ते और ज़ायचे के मुताबिक ये चीज़ें ये मुकदमात सुनेगी। फिर वहीं आ गया बात कि क्या ये सिविलियंस के लिए भी आर्मी एक्ट 1952 का इसका इतलाक़ होता है, या आर्मी एक्ट 1952 अपने ही फ़ौजी डिसिप्लिन के लिए और उनकी अगर कोई जराइम होते हैं सिविल या क्रिमिनल, उन्हीं के बारे में ये कोर्ट मार्शल है या मिलिट्री कोर्ट्स हैं, या ये जो अदालतें बनती हैं मिलिट्री एक्ट के तहत के उन्हीं के मुताल्लिक हो सकती हैं। जो हमारा पहले दिन से इस्तदलाल था कि मिलिट्री पर्सनेल के बारे में तो मिलिट्री एक्ट ही उनके डिसिप्लिन को भी और उनके जो जराइम होते हैं उनको भी उनका मुआवजा मिलिट्री कोर्ट्स अंडर द मिलिट्री एक्ट ही करती हैं, लेकिन सिविलियंस को ट्राई नहीं किया जा सकता है। चूँकि हमने आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D को चैलेंज किया हुआ था। 21D में सिविलियंस को जहाँ सीक्रेसी एक्ट की वायलेशन हो वहाँ वो उसके ज़ायचे में आते हैं। तो हमने कहा था कि ये
آئین کے متصادم ہے، بنیادی حقوق جو ہے پاکستانی عوام کے ان پر جو ہے سلب کرتا ہے۔ ڈیو پروسیس آف لا کی یہ نفی ہے۔ یہ عدالتیں نہ آزاد ہوتی ہیں، نہ ان کو جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے جوڈیشری کی، عدلیہ کی، نہ ان کی کوئی سیکیورٹی آف ٹینیور ہے، اور نہ ہی یہ ڈسپلن یا سپرویژن میں ہے ہائی کورٹ کے، بلکہ یہ اپنی ہی افواج پاکستان کی ہی ڈسپلن میں ہوتے ہیں اور انہی کی سپروائزری جورسڈکشن ہے۔ تو ہم جب کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ کہہ دیا گیا کہ irrefutable ایویڈنس اور unimpeachable ایویڈنس ہے، اور جب فارمیشن کمانڈر سارے پاکستان کی عسکری قیادت نے بیٹھ کر کہا کہ ان کے خلاف ناقابل تردید شواہد ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، تو اس کے بعد پھر ایک بریگیڈیئر یا ایک میجر جنرل جو ہے عدالت لگا کے یونیفارم میں بیٹھ کر وہ کیا انصاف دے گا اور کیا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی کرے گا۔ تو اس لیے ہمارا موقف آج بھی یہی تھا۔ جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے اپیل کا اس میں راستے کی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، تو اس پر جو ہے چودھری صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑا شد و مد سے کہا کہ دیکھیے اذیت اور کرب میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت، ہم استدعا کریں گے، اس لیے فیصلہ کیجئے گا، کیونکہ 12 کو تو یہ 12 اگست کو تو اسمبلیاں جا رہی ہیں، شاید ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی جائیں، گورنمنٹ بھی جا رہی ہے، تو اٹارنی جنرل صاحب جانے ہوں گے بھی کہ نہیں اگلی حکومت کے اٹارنی جنرل، اور جب اسمبلی ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی، اپیل کیسے اس میں آ جائے گی؟ اور اس لیے نہ تو آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے کیونکہ اسمبلیاں نہیں ہوں گی، نہ قانون میں ترمیم ہو سکتی ہے، اسمبلیاں نہیں ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب خود جو انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں شاید یہ بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے چودھری صاحب نے استدعا کی کہ جناب اس کو یکسو کیجیے گا۔ میں نے بھی عرض کیا کہ جی اپیل سے کوئی بات نہیں بنتی ہے صرف، کیونکہ فوجداری میں قانون فوجداری کا انصاف فوجداری کے انصاف میں شروعات ہوتی ہے رپورٹ ابتدائی سے، اور اس کے بعد تفتیشی عمل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ اٹھا کے لے گئے ہیں، تفتیش کون کر رہا ہے، کیا ہو رہی ہے تفتیش، کس قسم کی جو ہے شواہد، کیونکہ کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور جس طرح سے آپ کو پتہ ہی ہے سیکریٹولی ہر چیز جو ہے رکھی جاتی ہے، اس لیے وہ ڈیو پروسیس آف لا شفافیت وہاں نہیں ہے۔ سغرا بی بی کے کیس میں سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا کہ صرف عدالتوں کا کام انصاف کرنا نہیں ہے، اچھا سچائی کی حد تک پہنچنا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنا صرف عدالت کا کام نہیں ہے، بلکہ تفتیش سے شروع ہوتی ہے، اور تفتیش میں مدعی بھی اندر ہو سکتا ہے، اگر مدعی نے جھوٹی FIR درج کروائی ہے تو اس کو بھی اندر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے تفتیش میں بڑا لازم ہے کہ اس میں انصاف اور تہ تک پہنچنا چاہیے۔ ایک تو عمل یہ تھا کہ تفتیش جو ہے اگر خود انہوں نے کرنی ہے آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہے، آئین سے ماورا ہے۔ پھر اگر جو ہے عدالت جب ٹرائل ہونا ہے تو ٹرائل میں بھی نہ تو عدالت جو ہے جج صاحب جو ہے وہ سنوائی والی عدالت جو ہوگی نہ وہ ٹرینڈ ہے، نہ ان کو تحفظ ہے، نہ ان کی سیکیورٹی آف سروس ہے، نہ وہ ڈسپلن میں ہے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اور انہی کی سپرویژن میں۔ تو ہم نے کہا کہ جی اپیل سے بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ اگر بنیاد ہی کسی چیز کی جو ہے غلط ہے تو اس پر جتنی بھی عمارت استوار کی جائے گی وہ بالکل منہدم ہو جائے گی، وہ سٹینڈ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ خود سپریم کورٹ کے فیصلے جات ہیں۔ تو اس پر ہم نے استدعا کی بینچ سے بڑی مؤدبانہ کہ آپ نے بھی بڑی ہمت کر کے اور بڑی ماشاءاللہ، اور جج صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بھی وکلاء کی بہت تعریف کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے یہ جو جذبہ ہے، آپ کا جذبہ حب الوطنی، آپ کا جذبہ آئین کی پاسداری کے لیے، قانون کی پاسداری کے لیے، عوام کے لیے جو آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کہا اور انہوں نے ہمارے لیے یہ جذبات کا اظہار کیا، اور ہم نے استدعا کی کہ خدا را اس کو جو ہے جلد یکسو کیجئے گا، جتنی جلدی آپ اس کا فیصلہ کریں گے اتنا ہی قوم کو اذیت اور کرب سے نکالا جا سکے گا۔ تو جج صاحب نے کہا کہ دیکھیں، 2 جج صاحبان کی بڑی مجبوری انہوں نے بتائی بغیر نام لیے، کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ کچھ عرصہ چھوڑ کر آ گئے تھے، شامل ہوئے تھے،
اور دوسرے جج صاحب جو ہیں ان کی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ شاید دستیاب نہ ہوں. تو ہم نے کہا جی آپ سے بھی استدعا ہے چیف جسٹس اور باقی جج صاحبان جو آپ کے برادر جج صاحبان بیٹھے ہیں مہربانی کریں. میں نے عرض کیا کہ میں اپنی ڈرپ کو اتار کے ہسپتال سے میں اس مقدمے میں شرکت کے لیے آیا تاکہ اس میں کوئی التوا نہ بنے، اور اس لیے ہم سب قربانی دے رہے ہیں، اور مہربانی کر کے آپ بھی یہ قربانی دیجیے گا عظیم تر مملکت خداداد پاکستان کے لیے تاکہ ہم اس مقدمے کو یکسو کر سکیں. تو ابھی جج صاحبان یہ بحث و تمیز سننے کے بعد تشریف لے گئے ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا میں بھی ان جج صاحبان سے استدعا کروں گا. تو میں نے کہا کہ ایک چیف جسٹس آپ کے پیش رو جو تھے وہ ہفتے کو بھی بیٹھتے تھے، اتوار کو بھی بیٹھتے تھے، 8 بجے رات تک بھی بیٹھتے تھے. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، آپ مہربانی کیجیے گا اس مقدمے کو یکسو کریں. تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کر کے اندر اور پھر آپ کو جو ہے یہ میں چیف صاحب نے کہا میں بھی استدعا کروں گا ان جج صاحبان سے کہ 1-2 دن کے لیے مؤخر کر دیں، کیونکہ باقی صرف 2 دن اس میں چاہیے درکار ہیں. جتنا وقت ہو گیا اٹارنی جنرل نے کہا 1.5 گھنٹہ چاہیے، 1.5 گھنٹہ انہیں چاہیے، تو ہمیں بھی اس سے زیادہ نہیں چاہیے. سو اس کا مطلب ہے 2 دن کی زیادہ سے زیادہ ہے، اور اس کے بعد عدالت اس کو محفوظ کرے فیصلہ یا سنا دے، یہ ان کی ثوابدید ہے. بہت مہربانی. یہ میں ایک بات کر دوں، وہ یہ ہے کہ آج جو جس طرح کھوسا صاحب نے بتایا، پر میں اس کو ذرا انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں. یہ کارروائی ملٹری کورٹس کی آج رک گئی ہے. عدالت نے یہ پہلے خود فرمایا، چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ ٹرائل تو نہیں ہو رہا، اور اٹارنی جنرل نے جو ایشورنس دی ہے، جو یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی ٹرائل نہیں شروع ہوگا، وہ انہوں نے کرائی ہے کس کی جانب سے؟ آرمی چیف کی جانب سے. اب یہ آرمی چیف نے بیان دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ ٹرائل ان کے جو ہوں گے وہ ان میں کارروائی مزید نہیں ہوگی. یہ میں جو 102 خاندان ہیں جہاں تشویش ہے، جہاں ایک بڑی بے چینی ہے، ان کے پیارے وہ ان کا ٹرائل ہو جائے اور سزائیں ہو جائیں تو پھر عدالت بھی کہتی ہے جی پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو گیا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم نے روک دیا ہے، اور یہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب نے اس میں باقاعدہ ایک وکٹری ہے ان کی، اور میں تو ممنون ہوں ان کا. پر 102 جو خاندان ہیں جن کے واسطے بنیادی طور پہ ہم ایک پبلک انٹرسٹ کی لیٹیگیشن کے طور پہ یہ کر رہے ہیں اور نکلے ہوئے ہیں. راجہ سلمان صاحب چلے گئے، وہ بھی ہیں اس میں. ہمارے ساتھ شعیب شاہین صاحب، یہ بڑے انہوں نے بھی محنت کی ہے اور کرتے ہیں، اور بڑے ہم ان کے بھی ممنون ہیں. پر آج ایک یہ لگے گی شاید چھوٹی سی، پر یہ جو پروسیس عدلیہ کا ہوتا ہے، جس دن ایک سٹے ہو جائے نا، جس پارٹی کو مل جائے اس کا ہاتھ اوپر آ جاتا ہے. اجلاس صاحب یہ بتائیے گا کہ جو توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو گواہ پیش نہیں کرنے دی گئی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ بڑی بہت زیادتی ہے یہ. دیکھیں، توشہ خانہ کیس میں ڈیفنس وٹنسز کے طور پر ہم نے اپلیکیشن جمع کرائی، اور یہ ایکیوزڈ کا حق ہوتا ہے کل جو